बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था आज जरा बात करेंगे कि जो लोग अपने रोजगार के लिए, अपने खानदान की बेहतर जिंदगियों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं कि उनसे दूर परदेश में कमाने के लिए जाते हैं, और यकीनन दूर के ढोल सुहाने सोचकर ये जाते हैं कि डॉलर्स यूरोज में, अगर पाउंड स्टर्लिंग में कमाएंगे तो बचत भी ज्यादा होगी और एक बेहतर तर्ज जिंदगी और हालात अपने घर वालों को दे सकेंगे। लेकिन क्या ये सही है? ये परसेप्शन को जरा चैलेंज करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके ख्वाब क्या हैं, और इसके अंदर जो एक मुनाफाखोर तबका है जो लोगों को बेवकूफ बनाने से भी गुरेज नहीं करता, बल्कि उनको लारे लप्पे देकर उनको बड़ी मुश्किल में डालकर सही और गलत तरीके से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। एक अंदाजे के मुताबिक, जिस तरह के आपको पता है कि इसमें हजारों लोग, सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं जब वो कंटेनर के जरिए किसी बॉर्डर को पास करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप एक एविड रेडियो लिसनर हैं, आपको पता होगा कि मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहता है कि दे हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर आप किसी किश्ती के जरिए, किसी लॉन्च के जरिए वहां पे गैर कानूनी तौर पर उनके बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो आपको कोई पनाह नहीं दी जाएगी, आपको नहीं रखा जाएगा, बल्कि लौटा दिया जाएगा। इस तरह की स्ट्रिक्टनेस अब बहुत सारे ममालिक में है। यहां तक कि अगर मेडिटेरेनियन सी की बात की जाए, जो कि अफ्रीका को और मशरिक़ वुस्ता को यूरोप से जोड़ता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान तस्वुर किया जाता है, क्योंकि लोग जब इन हालात से, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जरिए माश की तलाश हो, जब दूसरे मुल्क में जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाते हैं तो अक्सर अपने हाथ से जान धो बैठते हैं। लेकिन आज बात करेंगे जरा इसके समाजी पहलू के हवाले से भी कि हम जिस शख्स को अपने घर से बाहर भेज रहे होते हैं और इस तस्वुर से भेज रहे होते हैं कि बड़ा बेटा है, इसका काम है कमाना, उसकी जिंदगी को हम कितना अजीरन करते हैं ऐसे प्रेशर्स के साथ, और यकीनन उनकी जिंदगी मुल्क से बाहर आसान नहीं होती। आज हमारे पास जी जबरदस्त पैनल है, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं नायला आपा। नायला अंसारी जी पाकिस्तान की मारूफ प्ले राइट हैं और मुख्तलिफ ड्रामों में इस तरह के मौज़ूआत को भी उजागर कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नायला आपा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के अलावा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रियाज साहब, जो इस वक्त तो पाकिस्तान में मुकीम है लेकिन पिछले 15 साल से स्कॉटलैंड में हैं, और वहां पे जाने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से और उनकी जो मुश्किलात होती हैं, जो नौजवान वहां पहुंचते हैं और जिस किस्म के कॉमन धोखे उनके साथ किए जाते हैं, उस पर भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ मौजूद होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं हुमैरा आफान, अ वेरी डियर फ्रेंड और माहिर नफ्सियात। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं सिकंदर अली खान, हु इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और HR और ह्यूमन कैपिटल की जो पल्स है, और जो हमारे यहाँ हमेशा से नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि मुल्क से बाहर निकल जाया जाए। क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि वो पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं या डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, या वो आजादी, वो तर्ज जिंदगी, वो सोसाइटल चेंज इज ऑल्सो समथिंग दैट दे एस्पायर टू अचीव? तो चलें गुफ्तगू इसी से शुरू करते हैं। काशिफ, आप क्या समझते हैं, कुछ रूड अवेकनिंग्स होती हैं, यानी कई दफा आप खुद सोचकर पहुंचते हैं, या एज अ टूरिस्ट किसी कंट्री में जाना बहुत मुख्तलिफ है वहां पे जाके शहरियत अपनाने से, वहां पे जाके काम करने से। तो सबसे ज्यादा जो मुश्किलात लोगों को आती हैं वो क्या है, या सबसे बड़ा कल्चरल शॉक जो लगता है पाकिस्तान से निकलने के बाद, वो क्या होता है आपके ख्याल में? अच्छा, थैंक यू सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, उसमें जो है ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दूर के डोल सहाने। जब हम पे रहते थे 15 साल पहले, हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब, रिलेटिव्स, वो जब बाहर से आते थे, आपको पता है कि अगर कोई 10 दिन के लिए आ रहा है, 1 महीने के लिए आ रहा है पाकिस्तान, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है अपने पूरे साल की, 2 साल की ना। यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं, हाथ से हीरो गाड़ियाँ लेते हैं बड़ी बड़ी, एंड वो लेविश सा लाइफ स्टाइल होता है यहाँ पे जब पाकिस्तान में आके हॉलीडेज के लिए। तो आपको देख के लगता है कि जी बड़ी अच्छी लाइफ है, बड़ा पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन एक्चुअल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे लाइफ डिफरेंट होती है। जो बंदा यहाँ पे हर वक्त वो टिप टॉप में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वहाँ पे बेचारा जो है वो टेक वे के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जॉब कर रहा है। तो वहाँ पे सैडली जो ये लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे हैंड टू माउथ वो रह रहे होते हैं। पाकिस्तान आते हुए वो, अगर उनके पास सेविंग्स ना हो तो वो लोन लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर हॉलीडेज करने के लिए ना। बिल्कुल। और जो मुश्किलात हैं अक्सर काशिफ, ये भी देखा गया, नायला पर ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगी कि खुद तो अपनी जवानी में किसी गैर मुल्क चले गए, वहां पे बीवी बच्चों को भी बुला लिया, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, खासतौर पर जब बच्चियां जवान होने लगती हैं, तो उन पे जुल्म करके, उनको अपरूट करके उस माहौल से ले आके फिर वापस ले आते हैं। तो ये क्या वजह होती है? क्या ये भी एक तकलीफ है उनके लिए कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी, या एक सकाफती और कल्चरल फर्क उनको नजर आ रहा होता है? हाँ, अगर आप मतलब यूरोप में कहीं पर रह रहे हैं
تو یہ مسائل پیش آتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپروٹ کر دیتے ہیں اور اپنی ہی کمیونٹی میں فورس کرتے ہیں بیٹیوں کو کہ آپ وہیں پر شادیاں کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اور مذہب اور اپنی ویلیوز کو، اور بیٹیاں جو ہیں وہ آنر کا ایک بہت بڑا وہ ہوتی ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے باہر چلے جائیں پڑھنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ دوریاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. صحیح. تو 4-5 سال گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں سے نہیں مل پاتے، کیونکہ ہم پاکستان سے جاتے ہیں، پاکستان سے ہم دبئی میں سیٹلڈ ہوتے ہیں یا کسی بھی گلف کنٹری میں ہم ہوتے ہیں، اور وہاں سے اگین ہم خوف کے مارے واپس بچوں کو یہاں نہیں بھیجنا چاہتے. بالکل. خود تو لیکن خود ان کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو ایک آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا عمل پیش آتا ہے جس میں خاندان بکھر جاتے ہیں. بالکل. ایک ہے نا جو ہماری ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے فیملیز کے، اس کی نسبت یہ بڑا غیر فطری بھی ہوتا ہے. میرا کیا کہیں گی کہ مرد حضرات جو خصوصاً باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ایک بھرم بھی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کاشف نے بھی کہا کہ وہاں جا کے لگتا تو ہے شوق، وہاں پہ لگ پتا جاتا ہے کہ یہ جو سوچ کے آئے تھے ویسا نہیں ہے، لیکن یہاں والوں پہ وہی امپریشن، وہی ایک ریزن دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑی اچھی وہاں پہ زندگی گزارے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگ؟ کیونکہ آئی تھنک دے لیونگ اپ ٹو اے پرسپشن. سے ایک پرسپشن بنا ہوا ہوتا ہے کہ باہر بڑا آسان ہے، حالانکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ آسان نہیں ہے، مشکل بھی ہے. بٹ اس پرسپشن کو ایز ریالٹی دکھانا اور مینٹین کر کے رکھنا گھر والوں کے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے. بیکاز ایک آپ کی تھوڑی سی کبھی اس میں سیلف رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے کہ آپ اتنا، کچھ لوگ تو بہت ہی جدوجہد کر کے یہاں سے جاتے کہ ڈائی ہارڈ رول ہوتا ہے کہ بس جانا ہی ہے، وہیں سیٹل ہونا ہے، وہیں پہ سب کام ہوگا. کچھ لوگ یہاں سے بڑے کانفلکٹ کے ساتھ بھی جاتے ہیں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، یا گھر والے مان نہیں رہے ہوتے، گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، تو کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. پھر وہاں جب جاتے ہیں تو اپنی ہی بات کو مینٹین کرنا کبھی کبھار بہت ضروری ہو جاتا ہے. کسی نے سامنے ایک لائنر مارا تھا کہ وہیں باہر ملک میں جو خوشی ہے، جو اپرچونٹیز ہیں وہ باہر ہی ملیں گی. تو اس کو لیو اپ کرتے ہوئے اس کو ریالٹی بنانے کے لیے بہت زیادہ ایک فساد ڈھکنا پڑتا ہے سم ٹائمز. اچھا، لیکن یہ فساد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اور سکندر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں جو سو کالڈ اور جابز ہوتی ہیں، مینیل جابز ہوتی ہیں، چاہے ٹیکسی چلانا ہو، ریسٹورینٹ میں کام کرنا ہو، وین یو میکنگ اینڈز میٹ، چاہے بڑے سے بڑے خاندان سے بچہ اگر یونیورسٹی یا کالج میں باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی ورک پرمٹ اس کو نہیں ملا ہے اور یہی اور جابز اس کو ملتی ہیں، اس کو وہاں یہ کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب آپ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ہماری انا آ جاتی ہے، یہاں ہماری سیلف رسپیکٹ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی پردیس میں جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے بیگ کے اندر جو ہے نا سامان کم اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، سارا بوجھ تو ان خواہشوں کا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ہم بچوں کو جو ہے نا دنیا میں سب کچھ سکھاتے ہیں، بجائے جو بیسک چیز سکھانی چاہیے وہ لائف سکلز ہوتے ہیں. بہت سارے بچے جب مشکل ٹائم آتا ہے سروائیو نہیں کر پاتے، اور اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اب ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اگر کوئی اپنا کام کر لیں یا چھوٹا سا کام کر لیں، لیکن اس میں وہ شرماتے ہیں، ہماری انا جاتی ہے اور اس انا کے میں ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے نوجوان بچے باہر جا کے ایسی جابس کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. تو بیسیکلی ایز اے پیرنٹس تو لوگوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کو لائف سکلز اور مشکل وقت میں جینے کا ایک ہنر سکھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی باہر جاتا ہے نا تو وہاں پہ وہ بہت سارے مشکلات دیکھتا ہے. وہاں پہ اس کو بعض دفعہ سڑکوں پہ بھی سونے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اور اس وقت وہ دو چہرے نہیں بولتا، ایک وہ جو مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے اور وہ جو مشکل وقت میں اس کو چھوڑ جاتا ہے. صحیح. اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہو تو بڑے دل لگا کے آپ نے کام کرنا ہے، لیکن یہی گھر والے اس کے جانے کے بعد ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ اس کو پھر مس کرتے ہیں، اس کو پھر یاد کرتے ہیں. وہاں پہ وہ دن رات محنت کرتا ہے. اچھا، پردیس کا کانسیپٹ ایک یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کے کام کریں. آپ ایک رات گھر سے باہر گزارتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، تو آپ کا پردیس وہ بھی ہے. تو پھر گھر والے
یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہاں پہ, کیا اس کو مسئلے مسائل ہیں. یہ کئی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ خود ساختہ بھی ہوتی ہیں, ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک بڑی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی انٹرنیشنلی, خاص طور پہ وہ طبقہ جس میں آگہی کی کمی ہے, شعور اور تعلیم کی کمی ہے, جب یہ بیرون ملک پہنچتے ہیں تو صحیح غلط طریقوں سے وہاں پہ اسٹے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے دستاویزات, ان کی چیزیں پوری نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا فرشتہ ان کے لیے پہنچ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. اس آسانی کی وجہ سے جتنی مشکلات ہوتی ہیں اس پہ بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میڈم وعلیکم السلام. یہ آپ, میں اس کو شاباشی دوں گا جو اس طرح کے ٹاپک گھر میں سوچتا ہے اور پھر آپ پیش کرتی ہیں. شاباشی میم, بات کرنے سے لیے ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, کل حقیقت ہے, مگر پاکستان نے ایک شخص سے کسی میں 10,000 رشوت مانگی تو اس نے اس کو جواب دیا یار اتنے پیسے خرچ کر کے تو میں باہر جا سکتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کا کام ہے کہ پاکستان جیسے ذریع ملک کے لوگ اگر باہر جا کے دربدر ہو تو اسٹیٹ کو اس کے لیے سوچنا چاہیے. اچھا سر, ویسے ایک آپس کی بات ہے, میں یہ نوٹ کر رہی ہوں, آپ میرے ریگولر کالر ہیں, آپ ٹاپک چاہے کچھ بھی ہو, آپ آگے آ کے کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے. یہ ریاست بھی تو ہم ہی نے بنائی ہے نا, یعنی جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ ہمارے بھی تعلق ہے. ہم اپنی غلطیاں, معاشرے کے اپنے سماجی رویے, ہم ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ وہ کریں؟ ہمیں اپنی ذمہ داری بھی تو لینی پڑے گی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دیٹ کال. کاشف صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. صحیح غلط طریقے جو ہم اپنا کر وہاں پہ اپنا اسٹے, اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اس میں ریاست تو کچھ نہیں کر سکتی, بلکہ آپ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری کاؤنسلیٹس, ہماری ایمبیسیز پھر آپ کی مدد ہی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر آپ وہاں پہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے سنوائی ہی کر رہی ہوتی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے صحیح غلط راستوں سے, شارٹ کٹس کو اپنا کر جو آپ اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کرتے ہیں, ان کا کیا حل ہے. کاشف, یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. 15 سال میں آپ نے یقیناً بہت سارے انڈیویجولس کو دیکھا ہوگا جو پاکستان سے خواب سجا کر پہنچے ہیں پردیس, لیکن وہاں پہ کیونکہ ان کے دستاویزات کمپلیٹ نہیں ہیں, کسی ایسے بندے کے شکنجے میں پڑ گئے جنہوں نے اور کیس کو بگاڑ دیا. یعنی پھر وہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ نہ آپ پاکستان واپس آ سکتے ہیں, نہ فیملی کو وہاں پہ بلا سکتے ہیں. کیا کہیں گے لوگوں کو جو شاید دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ یہ غلطی کر جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, آپ کی بات اگزامپل شیئر کروں تو اس میں یہاں پہ ایک دوست ہیں, تو ان کے جاننے والے ہیں, وہ 12 سال سے انہوں نے شادی کی, شادی کے چند دن بعد وہ یو کے چلے گئے, اینڈ 12 سال ہو گیا انہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کے دستاویزات بن جائیں, کوئی جو ہے وہ ہو جائے. ان کا بچی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے, اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہو گیا, اب ماشاءاللہ وہ 11 سال جی. وہ لڑکا پاکستان آیا 12 سال سے, نہ اس کے پاس کوئی ویزا ہے وہاں پہ, اور نہ وہ بچی جو ہے وہ کہیں اور جا پا رہی ہے, وہ اپنے سسرال رہ رہی ہے پچھلے 12 سال سے نا. صحیح. اچھا, یہاں پہ ایسی بالکل, اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. نائلاپا, اکثر لوگ یہ ڈراموں میں جب کہانیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کہانی لکھنے والے نے بڑا ایگزیجریٹ کیا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بیوی اور بچے آپ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی حالت تو بہت ابتر ہوتی ہے. ہمارے یہاں کتنی خواتین ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جو ان کا ہسبینڈ ہے وہ پیسے بھیج رہا ہوتا ہے, وہ پیسے تو یا تو ساس سسر کے ہاتھ میں ہیں یا گھر کے کسی اور شخص کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, تو یہ تو بےچارے مانگتے ہی رہ جاتے ہیں. یعنی وہ جو محنت کر رہا ہے ان کے لیے وہ کمائی بھی اس بیوی اور ان بچوں تک نہیں پہنچتی. نہیں, اور فیملی لائف بھی ایبسلیوٹلی کچھ بھی نہیں رہتی, اور کوالفکیشن پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنے کوالیفائڈ ہیں. میں چونکہ خود 25 سال دبئی میں رہی ہوں, تو بہت ساری ایسی بچیوں کے میں کہانیاں جانتی ہوں جن کے شوہر اچھے خاصے تھے اور کسی وجہ سے پتہ ہے وہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا اور اب وہ جیل میں ہیں, چھوٹا سا کوئی فراڈ کا کسی بھائی نے ان کو پھنسا دیا کسی نے, اور اب وہ لڑکا جو ہے وہ سالوں سے بند ہے جیل میں, اور وہ بچی جو ہے وہ یہاں پر ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ. سروائیول کیسے ممکن ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آنیسٹلی ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جب تک آپ کے بچے کوالیفائڈ نہ ہوں کوشش کریں کہ ان کو نہ بھیجیں. یہ جگہ پاکستان یہ آپ کا گھر ہے, یہ زمین ہے, کم از کم آپ بچوں کے اوپر ایک چھت تو ہوتی ہے نا. اور وہ جو لڑکے نکلتے ہیں وہ کتنے سال کے ہوتے ہیں, 23-24 کے, ان کے اتنے دماغ تھوڑی ہوتا ہے. اور اگر انکوالیفائڈ بچوں کو بھیج دیں گھر سے
تو وہ ان تمام مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو they really have to make their ends meet. لیکن نائلہ آپا ہم نے نا کل پرسوں بلکہ یہ ویکینڈ سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے پیرنٹس بھی کئی دفعہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں. یہ جو خناس ہوتا ہے نا, یہ جو ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے, باہر ہی رہنا ہے, تبھی میں بات کر رہی تھی کہ کیا یہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کی ایک شوق ہوتا ہے, ایک چاہ ہوتی ہے, یا کبھی کبھار وہ لائف سٹائل, وہ وہاں کی آزادی بھی ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہاں کا موسم, وہاں کا رہن سہن, وہ لائف سٹائل, وہ وہاں کا رہن سہن, وہ سب کچھ بھی آپ کو بہت زیادہ نیچرلی مطلب ہے. کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, تو مطلب تمناؤں کی تو کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی, لیکن اس کبھی کبھی قدغن لگانا ضروری ہے. اور بڑے جیسے ہم ہیں, اگر ماں باپ طرح سے سوچ لیں کہ یہی ملک جو ہے یہ اچھا ہے, میں اتنے برسوں بعد جو 25 برس بعد واپس آئی ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ تو مجھ سے بہت بہتر تھے, کیونکہ میں تو ہجرت کا شکار رہی. صحیح. اچھا, اس میں تھوڑی سی لائٹ ہارٹیڈ گفتگو بھی کریں گے نائلہ آپا. جو بچیاں یعنی وہی آپ نے جیسے خود کہا کہ کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں, وہ پاکستان میں شادی کر کے اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو لے بھی جاتے ہیں, ان بیویوں کے لیے بھی بڑی مشکل ہے. یہاں جن چیزوں کو گرانٹیڈ لے رہی تھی کہ بھائی 3-4 لوگ سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں, کپڑے دھونے والی الگ مل جاتی ہے, گھر کی صفائی کرنے والی الگ مل جاتی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ ساری فیسلٹیز نہیں. اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک کالر سے بات کرتے ہیں پہلے. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب. جی شاہد صاحب, آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بڑا بہترین اچھا ہے. شکریہ. میں کہنا چاہتا ہوں باہر کے یہاں لوگ باہر جاتے ہیں, لندن جو دبئی جاتے ہیں, وہاں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. میں تو دیکھ کر آیا ہوں, 1972 میں گیا تھا لندن, اتنی محنت کرتے ہیں. اگر پاکستان تو جنت ہے, یہاں اگر محنت کر لیں تو زیادہ کمائیں. یہاں لوگ شرماتے ہیں, بس یہ کہتے ہیں کہ یہ گندا کام نہیں کریں گے. مانا ایسا کام کرتے ہیں, میں آپ کو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. میں آپ کو یہ وہاں اتنی محنت کرتے ہیں, وہاں 18 گھنٹے کرتے ہیں, 8-10 دن کپڑے نہاتے بھی نہیں ہے, نہ کپڑے بدلتے ہیں, اتنی محنت. اچھا, مجھے یہ بتائیے شاہد صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب, لیکن اس جنت میں ہمارے ہاں کوئی گھڑی ٹائم کا تصور نہیں ہے. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی کوالیفیکیشن لیول کا بندہ ہو, وہاں پہ ڈیوٹی ٹائم کے ساتھ 100% انصاف کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا وہ شاپ چلا رہا ہے. اگر شاپ صبح 8 بجے کھلنی ہے تو کھلنی ہے. پاکستان میں 2 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں تو لوگ زیادہ آرام کرتے ہیں, وہاں اتنی محنت کرتے ہیں پاکستانی. دنیا میں پاکستان میں اگر محنت کر لیں تو پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. مگر ہماری گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے ان کے بارے میں. مگر ہر انسان کو اپنا شیئر ضرور ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کرے ہم کریں, ہر ایک کو کرنا چاہیے, ہر ایک آدمی کو اپنے مطابق کام کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب فار دیٹ کال. میرا آپ کیا کہیں گی, یہ ہم جو کہتے ہیں نا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, لمبی فلائٹیں تو چھوڑ ہی دیں, 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں بالکل سارے اتوار صحیح ہو جاتے ہیں, ڈسپلن آ جاتا ہے, صبح بھی جلدی اٹھتے ہیں, ڈیوٹی بھی ٹائم پہ پہنچتے ہیں. کیا وجہ ہے پاکستان میں بڑے ہم ریلیکس رہتے ہیں؟ آئی تھنک دس گوز ٹو شو سدرا کہ انسان کتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ اس کو جس روٹین کے اندر ڈالو اس روٹین کو مان کے اس کے مطابق چلتا بھی ہے. اب یہاں ہمارے یہاں بھی جب صبح 6 بجے دکانیں کھولنے کا بولا تھا, لاٹ آف شاپس ہیڈ اوپنڈ اپ, 6 بجے بند بھی کر رہے تھے. سو ایک ڈسپلن کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک وہ ڈسپلن انکلکیٹ کرنا اگر آپ کی انوائرمنٹ سے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہی انسان یہاں پہ رہ کے نہیں کر رہا اور وہاں جا کر کر رہا ہے اینڈ مے بی واپس آ کر اسی چیز کو اپنے فیملی اپنے ڈومین میں انکلکیٹ کر لے تو اچھی بات ہے. آئی تھنک ایک ڈسپلن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن خواتین نہیں کر پاتی ہیں. آپ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر باہر رہتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ پورا سال کام کرتی ہیں, لیکن وہ جو سال کی ایک چھٹی پاکستان میں گزارتی ہیں, یہاں ہل کا پانی بھی نہیں پینا. بالکل. آئی تھنک وہی بات ہے کہ یو گاٹ ٹو ہیو اے ساؤنڈ ہیڈ آن یور شولڈرز اینڈ بیلنس اٹ آؤٹ. صحیح. یہ بھی نہیں کہ آپ 2 ایکسٹریمز کے اوپر چلے جاؤ, اینڈ اگر وہی ڈسپلن آپ وہاں رکھو. لاٹ آف پیپل آئی نو جو یہاں کر بھی وہی رکھتے ہیں, اپنے برتن بھی خود اٹھائیں گے, بٹ اس کو ایز اے لگژری لے لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھی ویکیشن پر ہو تو چلو لیٹ دی ادر پرسن ڈو یور ورک. سو ان اے لائٹ ہارٹیڈ وے آئی تھنک سم ٹائمز ایون ڈیزرو دیٹ کائنڈ آف بریک کہ یہاں پہ اگر دے گیٹنگ پیمپرڈ تو ٹھیک ہے ہونے دو ان کو پیمپر. انہیں دونوں کا ورژن کتنا مختلف ہوتا ہے. پہلے ان کو پرابلم ہوتی ہے ہماری سڑک کے گڈھوں سے, ہماری لوڈ شیڈنگ سے, پانی سے, لیکن پھر جیسے ہی گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے ہوتے تو بڑی تعریف کرتے ہیں, یار آپ کے پاس بڑی سہولت ہے, آپ کو برتن دھونے والی الگ ملی ہوئی ہے, صفائی کرنے والی الگ ملی ہوئی ہے, یہاں کی چیزیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کون سا؟ لاہور سے. کیا حال چال ہے لبنا جی؟ الحمدللہ. آج تو ٹاپک اتنا دل کو چھونے والا ہے, اور جو ڈرامہ آ رہا ہے ان کا پردیس, میں کہتی ہوں لاکھوں دلوں کی دھڑکن. صحیح صحیح.
آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں جو بٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ 89 سے 2006 تک سعودی عرب میں تھی. صحیح صحیح. 89 سے 2006 تک میں سعودی عرب میں تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی. لیکن میں جو اطراف میں دیکھتی تھی, آپ یقین کریں, کچھ بچے مجھے ایسا بتاتے تھے, میرے ہسبینڈ کے کولیگ سے, بیچلر سے, وہ کہتے تھے بھابھی میں خود کراچی بھیج لوں کہ بھابھی کتے ورگی زندگی اگر پاکستان چلے جاؤ. نہ بچے منہ لگاتے ہیں نہ بیوی منہ لگاتی ہے, کہتی واپس کب جانا ہے آپ نے. صرف ان کو پیسہ چاہیے, کیونکہ بچوں کو عادت ہی نہیں رہتی باپ کے ساتھ رہنے کی, بیوی کو عادت نہیں رہتی میاں کے ساتھ رہنے کی. ایون جب بچے سعودی عرب آتے تھے تو کہتے تھے پاپا جی نے آفس کب جانا ہے دوبارہ, لنچ ٹائم پہ آئے ہوئے. تو آپس میں بانڈنگ ہی کوئی نہیں ہے, یہ وہ پرائس ہے. بالکل. میں تو یقین کریں وہاں جو لوگ, آپ لوگ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیشی بیچارے آتے تھے, وہ کہتے تھے ہم باجی ہزاروں لاکھوں ٹکے دے کے آتے ہیں اور سالوں گزارتے, شادی کے بعد آ جاتے ہیں اور بیوی بچے وہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کی, اور آپ یقین کریں وہ خودکشیاں لوگ کرتے ہیں. اچھا, اور اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ پریشر بلڈنگ فیملیز کی طرف سے بھی ہوتی ہے, یعنی چاہے وہ بیوی ہو, بچے ہوں, آپ کے بھائی بہن ہوں, ماں باپ ہوں, سب کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں. بہت زیادہ. آپ پردیس ڈرامہ دیکھیں, میں تو بہت شوق سے دیکھی, اور لکھنے والے کا کمال ہے اور بہت زبردست اس میں جو چل رہا ہے. بالکل آپ سمجھ لیں کہ بالکل ٹرو ہے, کیونکہ میں وہاں یہ چیزیں دیکھ کے آئی ہوں لوگوں کی. وہاں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں, وہاں سے چھلانگ لگا دیتے ہیں مزدور, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے سالوں فیملیز کے پاس آ نہیں سکتے اور کوئی ان کو نکلنے کا ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہی آپ کی والی بات کہ نہ واپس آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں, وہی ایک بھرم ہے جس کو لے کے انہوں نے چلنا ہے. میں آرٹیکل لکھا کرتی عرب نیوز میں, وہاں پہ اردو نیوز ایک اخبار آتا تھا, میں آرٹیکل لکھتی تھی وہاں پہ زمانے میں جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے. تو میں نے اسی اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ پھر آخر میں تابوت میں میت آ رہی ہوتی ہے اور بچے کہہ رہے ہوتے ابا جی آ گئے گھر. تو بس استغفار. بہت بہت شکریہ لبنہ جی یہ کال کر کے یہ تلخ حقیقتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی. یقیناً ہم ان کو جانتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے جی آج کا پردیس میں رہنے والے لوگ اور یقیناً جو کام کی تلاش میں پہنچتے ہیں. بہت سارے لوگ آف لائن بھی کال کر رہے ہیں, میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں کہ بھئی مشورہ کیا ہوگا. ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کا اینگل بنتا ہے جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے, جو فیملیز اور کپل سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز مسعود اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی مسز مسعود کیا کہیں گی؟ اچھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹاپک ڈسکس ہو چکا ہے ابھی اس سیٹنگ میں یا نہیں ہو سکا, لیکن میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا تو مجھے ایک پرابلم جو مجھے بہت تنگ کر رہا ہے بہت عرصے سے. میرا بیٹا باہر ہوتا ہے آسٹریلیا میں, تو اس کی وجہ سے. جی تو کیا میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, آپ کہیے. بیٹا میرا پچھلے 15 سال سے وہاں پہ آسٹریلیا میں ہے, پڑھنے گیا تھا. جی وہاں پہ اس نے ڈگری کی, اس نے آئی ٹی میں. جی لیکن وہاں پہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ریسسٹ کنٹری نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ ریسسٹ کنٹری ہے وہاں پہ. صحیح. آپ کو وہاں پہ جاب بالکل نہیں ملتی. اس نے وہاں سے ڈگری وغیرہ بھی کی, بہت اچھا اس نے کوشش کی کہ اس کو وہاں پہ جاب مل جائے, لیکن اس کو جاب نہیں ملی. جی اس کے بعد جب اس کو اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب نہیں ملی تو وہ یہ رہا تھا کہ جی میں نے ادھر ہی سیٹل ہونا ہے. تو اس نے وہاں پہ جب ایڈورٹائز ہوا تو ایک ٹریننگ انہوں نے دی. جی میٹرو بسز کی ڈرائیورس کی, اس نے وہ ٹریننگ لے لی. صحیح. اینڈ ہی بیکیم اے ڈرائیور. اوکے ٹھیک ہے, بٹ ہی از اے ویری کوالیفائڈ پرسن. جی اور اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ از کوائٹ گڈ, اینڈ آئی ایم ناٹ پریزنگ ہم کہ وہ میرا بیٹا ہے اس وجہ سے, لیکن ہی از اے اسٹریٹ فارورڈ پرسن. اس نے وہاں پہ رہ کے کبھی نہ وہ ڈرنک کرتا ہے, نہ وہ اسموک کرتا ہے, نہ کوئی اس قسم کی اس نے دوستیاں بنائی ہیں. صحیح. اس کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں اس کا رشتہ ہو جائے. صحیح. اما وہ پاکستانی لڑکی ہوگی جی تو پاکستان آئے گی. مسز مسعود آئی کین ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آسٹریلین کوالیفیکیشن کے بعد ہمارے یہاں عام لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اگر ملے تو وہ شخص دنیا میں کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے. یقیناً اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو ورک پرمٹ وہیں کا ملے, لیکن اگر پاکستان واپس آنا نہیں بھی چاہتا تو کیا کسی دوسرے اور ملک میں, سنگاپور میں, ہانگ کانگ میں, وہاں پہ پین ایشیا میں بھی کام نہیں کر سکتے؟ وہ ایکچولی وہ اکیلا وہاں پہ گیا تھا اینڈ ہی سیٹلڈ آل بائی ہمسیلف. صحیح. اور پھر میرے کچھ اس کے نہال والے رشتے دار بھی وہیں پہ ہیں. جی جی. میرے رشتے دار افریقہ سے
تو ایک سپورٹ ان کے پاس وہاں پہ موجود ہے. بالکل بالکل. نہیں اس نے یہ کوشش کی پاکستان آ کے یہاں پہ جاب ڈھونڈنے کی, اس کو یہاں پہ جاب نہیں ملی. صحیح. یہاں پہ اس کو جاب ملتی تھی بہت کم پیسوں میں. صحیح. تو وہ کہتا تھا کہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بہتر ہے, یہاں کے میں کم پیسے لے کے کیا کروں گا, میں تو گھر بھی نہیں چلا سکتا. بالکل بالکل. اچھا, کوشش کر کے اس کی میں نے یہاں پہ نکاح کیا. جی جی. نکاح کے وقت پیرنٹس نے یہ کہا کہ ہم بیٹی کو نہیں بھیجیں گے جب تک آپ رخصتی نہیں کریں گے. تو وہ آتا تھا 10-15 دن کے لیے. صحیح. اور اس کا نکاح کیا رشتے والوں کی طرف سے نکاح کر کے, تو وہ چلا گیا, کہتا میں وہاں سے کاغذات بھیجوں گا. جی. لیکن اس کے لیے وہ ایک شرط رکھتے ہیں وہاں پہ کہ آپس میں آپ دونوں کی کمیونیکیشن ہو. صحیح. کمیونیکیشن کی جب بات آتی تھی تو پیرنٹس کہتے تھے کہ نہیں, لڑکی ہماری جو ہے نا وہ شرماتی ہے, وہ نہیں بات کرے گی, وہ بیچ میں وہ لائگ آ گیا. جی جی. اس کے بعد پھر آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کہ لڑکیاں یہاں پہ جب ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں وہ بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے یہ ہوتا ہے کہ باہر جائیں گے تو ہماری بہت عیش و عشرت کی زندگی ہوگی. صحیح صحیح. بیٹے میرے نے سیدھے طرح بتا دیا کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ کو ہر گھر کا ہر کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. وہ ان کو پسند نہیں آیا. انہوں نے ودن 2 or 3 months کا جی ہمیں فارغ کر دیا, ہم نے لڑکی نے نہیں جانا, یا لڑکا ادھر آ جائے, ہم نے لڑکی نے نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا نام لگ گیا کہ جی اس کا نکاح ہو گیا. صحیح. اور انہوں نے ڈائیورس لے لی. اوکے. یہ تو بڑا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایسی سچویشن آتی چلی جا رہی ہے. مسز مسعود, آئی کین اونلی سینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز. اللہ تعالیٰ ہمت دے اور آسانیاں کرے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور یہ 2-3 بڑے اہم آپ نے پوائنٹس کہے. وقت میرے پاس کم ہے تو میں جلدی سے سکندر سے بھی لاسٹ سیگمنٹ میں بات نہیں ہو پائی تھی. سکندر, کیا کہیں گے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ہم کسی ایک ہی کو اس میں کہہ نہیں سکتے کہ اس کی غلطی ہے. خواتین کی بھی جو خواہشیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, مرد حضرات کی ریالٹیز مختلف ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ واٹ شوڈ پیپل ڈو؟ میں مسز صاحب جو صاحبہ تھی ان کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیں, ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, جو اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے رشتہ نہیں کرتے. یہ آپ کی ایک پرسپشن جو ہے, جو اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوتا ہے لوگ اس کو نفسیاتی مریض سمجھتے ہیں, اور وہ اپنے مسئلے مسائل اگر بیان کرتا ہے اور حقیقت کی زندگی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں کی زندگی ایسی ہوگی اور آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا, تو ایسا نہیں ہے. اچھا, اس میں نا اسٹریٹ فارورڈ کو بھی میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گی. کاشف, آپ کی طرف آؤں گی. اس میں بڑا اہم مسئلہ جو مسز مسعود نے اٹھایا تھا وہ ریسزم, یعنی جو ہم ایک طرح سے نسل پرستی ہوتی ہے, اور اس کے آپ کئی زاویے دیکھیں گے. اکثر میں نے ینگسٹرز کو دیکھا ہے جو باہر بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں, انہوں نے کوالیفائی کیا, جب وہ ورک فیلڈ میں آتے ہیں, چاہے ان کو نوکری ملے یا پھر آگے ان کی پروموشن کی بات, وہ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک انڈر کرنٹ ریسزم کا موجود ہے, جو میرے خیال میں ویسٹ بھی ریکگنائز کرتا ہے. وہ وائٹ سپریمیسی کی بھی بات کرتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ جی بالکل, بات صحیح ہے. ہو بھی رہا ہے. جی صحیح. تھوڑی سی آواز کاشف کی خراب ہو رہی ہے, اگر اس کو فکس کر پائیں ہم. جی کاشف. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے, فرمائیے. تو بیسیکلی ریسزم ایک حد تک ہے, اینڈ وہ جاب کی بات ہوتی. صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حمیرہ. یہ تو ہم مڈل ایسٹ میں بھی نوٹس کرتے ہیں, چاہے ہم یہ کہیں کہ بھئی مسلم کنٹری ہے, مسلم امہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو عربی عجمی کا فرق ہے وہ بڑا واضح ہے. کیا کہیں گی؟ آئی تھنک جس ملک سے آپ اس کی اونرشپ خود لوگے تو آپ کو تھوڑا سا تو فیل ہوگا کہ ہمارا ہے. جی, پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بھی یوزلی یہی فیل کرتے ہیں کہ سنس وی پاکستانیز, ہمارا زیادہ اونرشپ ہے, ہماری زیادہ انٹائٹلمنٹ ہے ٹوورڈز ایوری تھنگ. کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کبھی اوورسیز پاکستانیز اگر اف دے وانٹ ٹو ووٹ اور کنٹریبیوٹ اور سم تھنگ, ہم کہتے ہیں کیوں اب باہر چلے گئے وہی رہے, ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہمارا ہی زیادہ حق ہے ادھر ہمارے ملک کے اوپر, چاہے ہم اچھے میں رہیں چاہے ہم برے میں رہیں. تو ہم ان کو بھی کافی کبھی کبھار ڈس ایسوسیٹ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. بہت جیسے بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ انٹرنیشنل بلاگرز جو پاکستان میں تھے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ہنزا میں گن پھیلا رہے ہیں, گاربیج ڈسپوزل آپ کا صحیح نہیں ہے. تو بڑے برہم ہوئے اس بات پہ کہ آپ نہ بتائیں ہمیں اپنا ملک کیسے چلانا ہے. سو یو ایبسولوٹلی رائٹ, یہ ہیومن رویے ہیں. لیکن بہرحال جی, جو لوگ وہاں پہ پیدا بھی ہوتے ہیں, یعنی جو لوگ موو کر گئے ہیں, ان کے بچے جب وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن جیسی فیلنگ ہمیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ میرے تمام پینل کو. وقت کم تھا اور آج کالرز نے بھی بلکہ اپنی اپنی روداد سنائی ہے ہمیں, اپنے اپنے کامنٹس اور اپنی فیلنگز شیئر کی ہیں, تو اس میں بھی ہمارا تھوڑا سا ٹاک ٹائم سب کے ساتھ افیکٹ ہوا. بٹ تھینک یو ویری مچ پینل فار بینگ ہیئر. ہمارے ساتھ موجود تھے کاشف صاحب, نائلہ آپا, اینڈ آف کورس کراچی اسٹوڈیوز میں سکندر اینڈ حمیرہ ور ہیئر ود اس. اور یہ بڑا اہم پہلو ہے, اس کے جتنے آپ